अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं और जो हमारा शो है इसका नाम है न्यूट्रल। आज जो खबरें आपको बताने वाले हैं वो खबरें मैं कहता हूं तड़थल्ली मचा देंगी, इस तरह की खबरें हैं जी। एक खबर है, ईरानी फौज ईरान छोड़कर फरार हो गई है। ये खबर किसने दी है ये आपको बताएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें तुर्किया में मारने का प्लान, ये क्या चक्कर है तुर्किया के अंदर रोबित सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, बहुत अजीब सी खबर है। फिर आपको ये बताएंगे अब ईरानियों ने यह फैसला किया है कि हम हमले करेंगे अमेरिका के अंदर जाकर। तो ये क्या सिचुएशन है, अमेरिका के लिए इससे बड़ा अलार्म नहीं हो सकता जो ईरान ने बजा दिया। फिर आपको ये बताएंगे कि इसराइल ने फास्फोरस से लबनान पर हमला कर दिया है। अब ये फास्फोरस क्या चीज है कि जिसकी वजह से इस खबर को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये जानिएगा। इंसानियत सोज वाकया है ये। फिर आपको ये बताएंगे जी कि 60 रोजा जंग बंदी का क्या बना। अमेरिका कुछ कह रहा है लेकिन ईरान कुछ कह रहा है, दोनों मान नहीं रहे हैं, सिचुएशन बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि जी तुर्किया ने मक्का मुआहदे का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। इससे पहले कुछ और कहा जा रहा था, अभी एक बहुत अच्छी बात की गई है, बहुत बड़ा राज है और बताया है ये तुर्किया ने खुद। तो ये आपको बताएंगे क्या चीज है। मोसाद का साबिक चीफ एक ऐसी खास जगह पे ईरान में घुसा रहा, वहां जाके देखता रहा, और मैं ये सोच रहा हूं कि ईरान क्या करता रहा, पासदारान क्या करते रहे, अगर उनका चीफ यहां तक आपकी घुस के आके बताता है ये मैंने सब देखा हुआ है, मतलब हद है सीरियसली। फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत को चाहिए कि अपने सारे जहाज, चाहे वो जंगी जहाज हैं चाहे वो कमर्शियल प्लेन्स हैं, उन्हें ग्राउंड कर दे। जहाज उड़ाना भारतीयों का काम नहीं है, ये नहीं उड़ा सकते। ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि जीएचक्यू हमला केस जो हुआ इसके अंदर एक ट्विस्ट आया। कल एक चीज हमने आपको बताई थी और मैं आपको ये गारंटेडली कहता हूं कि ये पहले हम लोग थे जिन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि कुछ वीलॉग्स आए थे। उस वीलॉग्स के आने के बाद इस शख्स ने हमला किया था जाके जीएचक्यू वाली साइट पे। इसके अंदर पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि एक्चुअल हमला कहां हुआ था, तो ये किसका वीलॉग था और ये बंदा कौन था, और इसके साथ एक और बंदा भी था। ये एक नई सिचुएशन है, जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जो मक्का मुआहदा हुआ जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हैं, किसके पास क्या फायर पावर है, किसकी क्या ताकत है। दुनिया एक दफा हैरान है इनके तीनों के इकट्ठे होने से। पैसा कितना है, असला कितना है, ये कर क्या सकते हैं, ये आज आप आपको बता देंगे। लेकिन जो सबसे पहली स्टोरी हम आपको बताएंगे वो होगी जीएचक्यू हमला केस के हवाले से। लेकिन स्टोरी की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक और हमारा टिकटॉक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चौधरी साहब को खुशामदीद कहते हैं और चौधरी साहब से पूछता हूं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल आपके पास है जीएचक्यू हमले के हवाले। असल में ये जो जीएचक्यू हमला है ये वैसे तो एक अजीब सी बात है और ये चीज़ साबित करती है कि जो कल्ट फॉलोइंग है उसका नतीजा इसी टाइप का निकलता है। ये बेसिकली दो लोग थे और इमरान खान साहब के डाई हार्ड वर्कर्स हैं और हर इनका जो एहतजाज था उसके अंदर शरीक होते हैं। इवन लाहौर के अंदर भी शरीक होते रहे, फिर पेशावर के अंदर भी, फिर यहाँ पे इस्लामाबाद भी जब धरने होते रहे उसके अंदर ये शरीक होते थे। दूसरा, जब भी मंगल के दिन या जुमेरात के दिन इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल के सामने लोग इकट्ठे होते थे तो ये वहाँ पर वो पहुँच जाते थे। यानी कंप्लीट जो आप ये समझे डाई हार्ड वर्कर्स थे इनके। तो कल सुबह जब ये निकले और इन्होंने अडयाला जेल जाना था तो इन्होंने एक वीलॉग सुना। और अब ये जो ना, मैं आपको सोर्स भी बताता हूँ कि ये सोर्स किस हद तक अथेंटिक है और ये कैसे उसने कहा और किस तरह ये हुआ, वो आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। जैसे सुबह इमरान रियाज साहब का इसने वीलॉग सुना और उस वीलॉग में उन्होंने कोट किया कि वजाहत एस खान साहब जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि इमरान खान साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वजाहत सईद ने भी वीलॉग ही किया, उन्होंने भी वीलॉग किया था और इन्होंने उसका हवाला दिया। ये इमरान रियाज साहब को ज़्यादा सुनते थे दोनों। तो इन्होंने वजाहत एस खान जो है, वजाहत सईद खान जिसे दिमागी कैंसर है, नहीं यार ऐसी गल, अच्छा ठीक है, अच्छा, उसकी इन्होंने हवाला दिया और उसके बाद जब इन्होंने सुना तो ये दोनों दो बंदे थे और ये सख्त परेशान हो गए और इन्हें महसूस ये हुआ कि ये बात दुरुस्त है क्योंकि ये इमरान रियाज साहब जो हैं उनकी बात पे भी यकीन करते हैं। तो इन्हें महसूस हुआ कि अब अडयाला जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे इमरान खान है ही नहीं। तो ये दोनों निकले घर से और फिर एहतियातन जो बंदा था जो मारा गया इससे पिस्टल ले लिया, एहतियातन पिस्टल ले लिया क्योंकि दूसरा बंदा यही कह रहा है। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे रास्ते में, तो इन रास्ते में इन्होंने फैसला किया कि अब हमें अडयाला जेल नहीं जाना चाहिए, हमें जीएचक्यू के सामने जाना चाहिए और वहाँ जाके हमें फायरिंग करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम गिरफ्तार भी हो जाते हैं और हमें सजाए मौत भी हो जाती है तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि हमें अपने लीडर के ऊपर अपनी जान को पार देना चाहिए। तो ये फिर कमेटी चौक जो है ना, वहाँ से फिर ये उधर चले गए और रास्ते पहले अडयाला जेल के लिए निकले थे, ये वहाँ से रास्ते से इन्होंने इस तरह किया कि तब्दील किया अपना प्लान और ये जीएचक्यू की तरफ निकल गए। वहाँ पे जो चर्च है उसके सामने ये पहुँच के रुके और अब ये जा रहे थे जीएचक्यू की साइड पे, तो वहाँ पे एक आर्मी म्यूजियम है, आपको पता होगा, वो माल रोड के ऊपर। तो वहाँ इन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर जो फौज है वो पेट्रोलिंग करती है। तो फौज का एक पेट्रोलिंग स्क्वाड है जो मोटरसाइकिल के ऊपर अमूमन पेट्रोलिंग करता है। तो उसके ऊपर उन्होंने देखा कि सोल्जर्स हैं। तो इस लड़के ने इस तरह किया कि अपना रिवॉल्वर निकाला और बगैर रुके हुए इसने फ़ौरन फायर कर दिया। जैसे होता है ना एक क्लशनकोफ की तरह फायर के ऊपर फायर जो होता है,
وہ ہوتا چلا گیا اور 8-9 گولیاں اس نے چلائیں جو پورا میگزین تب خالی ہوا اس کے اندر سے، جو اس کے اندر چیمبر میں گولیاں تھیں جتنی بھی تھی پسٹل کے اندر یا ریوالور کے اندر، وہ ساری کی ساری گولیاں اس نے، آپ یہ سمجھو کہ ایک ہی بار اس نے ساری چلا دی. اور اس کے بعد وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو سولجر تھے اس میں سے ایک زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، اور دوسرا جو تھا اس نے کراس فائر کیا، اس نے فائر کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر، اور یہ جو لڑکا تھا یہ امیڈیٹلی اس گولی کی زد میں آ کے یہ مارا گیا. اور جو دوسرا تھا اس کے ساتھ وہ زخمی ہو گیا. تو یہ 2 لڑکے تھے. اچھا، تو دوسرے بندے کو بھی گولی لگی، دوسرے کو گولی لگی، وہ زخمی ہو گیا. اچھا، وہ جو ہے وہ اس وقت ظاہر اداروں کی حراست میں ہے، اور یہ ساری کہانی اس نے سنائی. اس نے کہا جی ہم نے صبح عمران ریاض صاحب کا ویلاگ سنا تھا، اور وجاہت ایس خان صاحب جو ہیں ان کا ہم نے انکشاف سنا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے حواس کو بیٹھے اور پھر ہم نے کہا کہ اب اڈیالہ جیل جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم جو ہیں ظاہر عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، تو ہم نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا، تو ہم اس لیے GHQ کے گیٹ کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے تھے. یہ اس نے تسلیم کیا. یہ اس کی ساری بیک گراؤنڈ ہے. مجھے ایک چیز بتائیے، یہ اتنا بڑا انکشاف آپ نے کیا اس چیز کا، یہ بات سننے کے بعد آپ کے خیال میں ان کا سوشل میڈیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا کینسر بن چکا ہے، وہ کہے گا پھر انہوں نے جھوٹ ہی بولنا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اب وہ دوسرا جو لڑکا ہے وہ ظاہر اس وقت زخمی ہے، ہسپتال میں اس کی طبی امداد ہو رہی ہے. جو ہی وہ صحت مند ہوگا تو وہ بیان بھی آئے گا، اس کا بیان بھی آئے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس بھی آگے بڑھے گا. اس کے اندر وجاہت ایس خان صاحب کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے، عمران ریاض صاحب کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے. اب اس کا دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے، لیکن یہ ہے خوفناک قسم کا انکشاف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں انہیں اس ٹائپ کی خبریں دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اس سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب سے اندھی محبت کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، اور جب ہرٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کے اقدامات جو ہیں وہ کرتے ہیں. شعیب صاحب، یہ آپ کے دوست عمران ریاض خان، وجاہت سعید خان، آفتاب اقبال، موعید پیرزادہ، شہباز گل، ٹھیک ہے، یہ عادل راجہ، یہ اس معاشرے کا کینسر ہے. نہیں، میں عمران ریاض جو ہے نا اس کے بارے میں میرے جذبات مختلف ہیں. آپ نے خود عمران ریاض کی سٹوری بتائی. دیکھو پولیٹیکل ویو مختلف ہو سکتا ہے بندے کا. اب عمران ریاض جو ہے نا اس کا کام وی لاگ کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بے احتیاطی ہوئی ہو. عمران ریاض کا کام وی لاگ کرنا نہیں، جھوٹ بولنا ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بولتا ہے. اور جو نیچے اس بندے کا اپنا کام ہے. ان کا جو فالوور ہے نا، جو انہیں سنتا ہے، اسے ڈوپامین کی ایک وہ ڈوز چاہیے ہوتی ہے روز. مطلب ایک جھوٹ کی صورت میں ڈوپامین اسے دو، اور اسے مطلب وہ زہر ملے گا نا تو ان کے فالوورز خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وجاہ صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. اس ٹائپ کی بات جو ہے اس سے بہت زیادہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک بندے کی جان چلی گئی، جان چلی گئی، ٹھیک اور ہے. دوسرا جو ہے وہ اس کو سزا ہو جائے گی، اور جو سولجر ہے وہ زخمی ہے. اور جو فوج کے خلاف یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، ملک کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کی کوشش ہے کہ سارا دن یہ خبر پھیلی رہی کہ جی عمران خان واقعی زندگی سے فارغ ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس خبر کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ کی بات خاطر جمع رکھیں، آپ کی بات نہیں مانی جائے. نہیں، لوگ مانتے ہیں، ویسے عجیب بات ہے کہ لوگ میری بات کے فالوورز نہیں مانیں گے. نہیں، وہ بھی ان کا تعلق بھی PTI کے ساتھ تھا جنہوں نے کہا. آپ کو پتا ہے یہ پہلے انہوں نے اس بندے کو ڈسون کیا، ٹھیک ہے، پھر یہ کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے. کبھی کیا مطلب ان کا سمجھ ان کے سامنے ثابت کر دو نا. تو پھر بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا ذہنی مریض جو ہیں انہیں یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں رکھ لیتے ہیں، یا ان کے پھر جلسوں میں جاتے ہیں، یا پھر اڈیالہ جیل کے سامنے جاتے ہیں. عجیب بات ہے. تو ذہنی مریض جو ہے نا ان کی فہرست انہیں جاری کر دینی چاہیے کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہیں، اور ان کے کسی بھی کیے ہوئے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں یہ PTI کو تباہ کر رہے ہیں جو پاکستان میں موجود ہے. ہو سکتا ہے یار ویسے، لیکن ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ویو ہے، میں اس کو آنر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. باہر کے کسی بندے کے کچھ کہنے کی وجہ سے ایک بندہ مارا جا چکا ہے، فوج پہ حملہ جان کے یہ احتیاط کرنی چاہیے. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ کے خیالات سے کسی کی جان جا سکتی ہے. تو جان کی حرمت اور اس کا احساس کرنا جو ہر شخص کی ذمہ داری ہے. ایک فیکٹ ہوتے ہیں اور دوسری ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری ہمیشہ فیکٹس کے اوپر پرویل کرتی ہے. پولیٹیکل PTI کو اگر سروائیو کرنا ہے نا تو علل اعلان اس کینسر کو انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اگین ان کے ویوز ہیں، اور یہ پارٹی جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. دوسرا جو صاحب مکہ معاہدے کے حوالے سے تفصیلات ہے کہ اس کے پاس کیا طاقت ہے. اب دیکھیں یہ گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے، اس نے ایک پورا انالیسس کیا. اس نے کہا جی تینوں ملک جب مل جائیں گے یا مل گئے ہیں تو اس کے بعد جو ریگولر آرمی ہے اس کی تعداد 14 لاکھ ہو گئی ہے، اور یہ فوج ہے جو تنخواہ لے رہی ہے اور پراپر فوج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو طیارے ہیں جو ظاہر جیٹس ہیں اور یہ فائٹر جیٹس ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 3415 ہو گئی، اور یہ ہے فضائی جتنے ہیں تینوں کو ملا کے. اور جو ٹینکس ہیں ان کی تعداد ہوگی 6046، اور جو بحری اثاثے ہیں جو سمندری جنگ کے لیے لازم ہیں وہ ہو گئے 344، جس کے اندر ظاہر آبدوزیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بحری جہاز بھی ہیں. پھر وہ جو ہوتے ہیں نا جو کیریئرز ہوتے ہیں جس کے اوپر جہاز اتر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، وہ کے ساتھ.
اور جو سعودی عرب اور ان تینوں ملکوں کا بلکہ دوسرے دونوں ملکوں کا بھی تینوں ملکوں کا اگر دفاعی بجٹ ملا لیا جائے تو 124.44 ارب ڈالر بلین ڈالر ان کا بجٹ بن جاتا ہے. تو گلوبل فائر پاور کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت طاقتور اتحاد بن گیا ہے اور اب اگر کسی ملک نے ان کے ساتھ لڑنے کی غلطی کی تو اس کو بہت نقصان ہوگا. بلکہ انڈیا میں بہت سارے دانشوروں کی بات سن رہا تھا کہ اب انڈیا کے پاس زیادہ آپشن نہیں, اسے چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کر لے, کیونکہ ابھی ان تینوں کے ساتھ مل کے انڈیا نہیں لڑ سکے گا, مقابلہ نہیں کر سکے گا. دوسری سائڈ پہ چائنا بھی ہے, ایک سائڈ سے چائنا پریشر ڈالے گا اور دوسری سائڈ سے یہ تین ملک اکٹھے ہو گئے تو انڈیا کے لیے بہت مسائل ہو جائیں گے اور اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور امریکہ تو دھو ہی رہا ہے, وہ تو الگ ہی چل رہا ہے. اچھا چوہے صاحب, پاکستان کا 10.8 بلین ڈالر کا ٹوٹل بجٹ ہے, مطلب 124 میں سے 10 نکالیں یا 11 نکالیں تو باقی سارا بجٹ ان دو ملکوں کا ہے. ماشاءاللہ سب سے بھاری فوج اور طاقت جو ہے وہ پاکستان کی تینوں میں, اور بہت کم پیسوں کے ساتھ, بہت کم بجٹس کے ساتھ. بلکہ انڈیا کا جو بجٹ ہے 70 بلین ڈالر ہے, یعنی پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے. پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے 67.50 بلین ڈالر, ٹوٹل بجٹ 25 کروڑ لوگوں کا, اور انڈیا کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 70 بلین ڈالر. چوہے صاحب اس وقت 88 بلین ڈالر کر چکے ہیں وہ. اچھا ہاں, مودی جی پاگل ہوئے ہیں, گاؤں موتر اور یہ تو اکٹھا چل رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ طیب اردغان نے ایک اور خبر دی ہے, اسے کہا جی جو مکہ معاہدہ ہے اس کے اندر مزید ممالک بھی آئیں گے اور ہمارا جو ویژن ہے صرف 3 ملکوں تک محدود نہیں ہے, اور بہت جلد حالات اس قسم کے ہونے لگے ہیں کہ تمام ممالک اس کے اندر شریک ہو گئے ہیں. تو طیب اردغان صاحب کے بقول یہ مسلم نیٹو جو ہے, یہ اسلامک نیٹو جو ہے یہ بننے والی ہے اور اس کے اندر زیادہ ممالک جو ہیں وہ شامل ہونے والے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جنگ بندی کی خبر ہے وہ ہم پہلے بھی اپنے ویلاگ میں دے چکے ہیں, ریفریش کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 روز کا جو جنگ بندی کا جو ایکسٹینشن ہے, اب دو ملکوں کا الگ الگ موقف ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے راضی ہو چکے ہیں, ترکیہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ دونوں ملک راضی ہو چکے ہیں. ایران نے اس کے اوپر انکار کر دیا ہے, ایران نے کہا جی اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ایران کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ شروع کے اندر یہ ہمیشہ انکار کرتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مان گئے. ٹھیک ہے, اب محسن نقوی صاحب جو ہے نا ان کا بھی وہاں پہ جانا پھر واپس آنا, میرا خیال ہے یہ جو 60 روزہ جنگ ہے توسیع اس کے اندر ہو جائے گی, 60 روزہ توسیع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. چل چور صاحب, اب میرے پاس جو میرے والے مجھے لگتا ہے بہت بڑی خبر ہے, خوفناک تباہی کی ایک خبر ہے جی. ایرانی فوج ایران چھوڑ کر بھاگ گئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ یقین نہ کیا کرو. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے اتنی تباہی پھیلائی ہے ایران کے اندر کہ وہاں سے جو ان کی فوج ہے وہ ایران چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. وہ کدھر بھاگ رہی ہے بھائی؟ کیا وہ امریکہ جا رہی ہے یا پھر وہ مڈل ایسٹ چلی گئی ہے یا پھر وہ ترکیہ چلی گئی, کدھر چلی گئی؟ اس نے کہا پاسداران بھاگے ہیں. وہ پاسداران وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ یقین نہ کیا کرو. مجھے جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو سیریس لیتے ہیں تو مجھے عجیب سی بات لگتی ہے. تو آپ میرا خیال ہے اس کے بھائی بن گئے. نہیں, مسئلہ یہ ہے پہلے تو مطلب وہ کھلی دھمکی دیتا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں پاسداران ختم ہو گئے اور فرار ہو رہے ہیں. اور ساتھ اس نے کہا جی آپ نے ہرمز جو امریکی کنٹرول کے اندر ہے اور ایران خطے کا مزید بدمعاش نہیں رہا, اب ہم بدمعاش بن چکے ہیں, وہ نہیں رہا اب ہم ہیں. دنیا کا بدمعاش کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایران علاقے کا بدمعاش نہیں رہا. وہ کہتا ہے علاقے کا نہیں رہا, اب ہم ہی رہ گئے بس. ساتھ اسے کہا جی پاسداران جو ہے نا ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا اور صرف فیک نیوز رہ گئی. پیسہ تو پہلے ہی ان کے پاس نہیں, بیچارے ایرانیوں کے پاس. دوسرا نے کہا جی مہنگائی 300% ہو گئی ہوئی, مہنگائی پہلے ہی وہاں اتنی زیادہ تھی, اب تو 300% کم ہو گئی. ایرانیوں کو غربت میں رہنا آتا ہے. نہیں, ان کے پاس اپنے وسائل ہیں, کوئی غربت بھی نہیں ہے یار. ایران کے اندر کوئی غربت نہیں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. وہاں پہ آپ کو نا, یہاں پہ اگر آپ نکلے نا اسلام آباد کے اندر اور بیگرز جو ہوتے ہیں آپ کے کپڑے پاڑ دیتے ہیں, یار ایران کے اندر آپ کو بیگرز ہی نہیں ملتے اس قسم کے انفلیشن کے دور کے اندر بھی, اور ہر جگہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. امریکہ میں غربت آئی تو کیا ہوگا؟ امریکہ کے اندر برداشت کریں گے یا نہیں؟ امریکہ کے اندر ویسے بھی غربت ہے یار. وہاں پہ آپ دیکھو, نیو یارک جاؤ نا, مین ہیٹن کے اندر جاؤ تو اتنے زیادہ ہوم لیس لوگ نظر آتے ہیں آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کہاں آ گئے ہم. اور فٹ پاتھ گندے, اور جو بلڈنگز ہیں ان کے کوریڈورز کے اندر لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور بولو براز ان کا نکلا ہوا ہے وہاں پہ, اور اتنی زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے آپ کو مین ہیٹن میں, جو دنیا کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے. تو غربت اگر آپ نے دیکھی تو امریکہ میں جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, جو حالات ہیں لوگوں کے. لیکن جو ایران والے حالات امریکہ کے ہو گئے, امریکی تو برداشت نہیں کر سکتے. نہیں ظاہر. دوسرا اس نے کہا جی ہرمز جو ہے اگر, لیکن ایران, اس نے کہا ہے کہ ایران ہرمز کی مشکلات کے اندر اضافہ کر سکتا ہے, لیکن اگر اس نے کیا تو ہم تہران کو سخت نتائج دیں گے, سخت نتائج اس کو برداشت کرنے پڑیں گے. ایران تو پہلے ہی برداشت کر رہا ہے یار, مزید کیا کرنا ہے اس نے, پہلے کوئی نرم نتائج جو اب سخت ہو جائے. اچھا چوہے صاحب, ایک اور خبر آپ نے دی تھی کل, آپ نے بتایا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ, ٹائم نہیں ہوا زیادہ, ٹینشن نہ لیں, ابھی ہمارے پاس ہے ٹائم, سکون سے ہم کریں گے. ترکیہ کے جو ترکیہ میں نیٹو کا جو اجلاس تھا, آپ نے بتایا تھا 8 جولائی کو, تو ٹرمپ صاحب جو تھے وہ برتنوں والی ٹرالی میں گھس کے نکلے اور نکل کے دوسری جگہ گئے. آج ایک اور چیز بھی, فوڈ ٹرالی کے اندر گئے اور وہاں سے پہ فوڈ ٹرک کے اندر, ہاں جی, پھر ایک چھوٹے جہاز میں گئے. اس سے پہلے ایک خبر میں نے اور بھی دیکھی کہ جب پاکستان آ رہا تھا بل کلنٹن, تو ایئر فورس ون کے اندر لوگ انتظار کر رہے تھے, لیکن وہ بھی پچھلے چھوٹے جہاز سے برآمد ہوئے. ہاں سر, یہ ہو جاتا ہے, یہ اس قسم کے بندوبست کیے جاتے ہیں اکثر. اور پاکستان آ کے وہ پاکستانی گاڑیوں پہ یا کسی بھی ملک جا کے اس ملک کی گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے. نہیں, عموماً جو پریزیڈنٹس ہیں, امریکن پریزیڈنٹس ہیں, ان کی گاڑیاں بھی ساتھ آتی ہیں. اس دفعہ بھی پورا کروز آتا ہے, اور ان کا اپنا ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ نا ان کے اپنے سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں, اور اپنا ہی جو لائنز ہیں نا وہ استعمال کرتے ہیں, وہ لیفٹ سائڈ استعمال کرتے ہیں, اور
یہ جو ٹریفک آرڈر ہوتا ہے نا اس کو بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جوہری صاحب ایک نیا پنگا آیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ میں صدر امریکہ کے صدر کو مارنے کا پلان تھا میزائل تو سے. یہ بیسیکلی اسرائیل کی خبر ہے, اور اسرائیل جو ہے نا اس کو یرکانے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر دی ہے. اس نے کہا جی کہ پلان یہ تھا کہ میزائلز کے ذریعے اس کا جو C-130 اس کو اڑا دیا جائے, جبکہ جو صدر کا طیارہ ہے اس کے اندر انٹرسیپٹرز لگے ہوتے ہیں پراپر, وہ تو بڑا اکوپڈ ہوتا ہے ایئر فورس ون, یعنی اگر اس کی طرف میزائل آئے گا بھی تو اس کو نیوٹرلائز کر دے گا وہ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جیمرز لگے ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو جیم کر دیتا ہے, اس کو ڈائیورٹ کر لیتا ہے. طیارے کے اندر ایسے ایسے سسٹم ہے کہ آپ حیران ہی رہ جاؤ گے. آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھو کہ کیا کیا اس کے اندر ہوتا ہے. میرا ہو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر آئی کہ جی کوئی صاحب ہیں وہ کندھے پہ رکھ کے ایک میزائل چلائیں گے, اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اسرائیل کی انفارمیشن تھی, انہوں نے پاس آن کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر یقین کر لیا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, نیو یارک ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ جو نیٹو کا فنکشن تھا اس کے قریب دیکھا گیا ایک بندہ کے کندھے کے اوپر میزائل لے کے جا رہا ہے. یار حد ہے. اور انہوں نے جانے دیا اور پہلے آنے دیا اس کو کہ تو پھرتا رہے. یار حد ہے یار. وہاں پہ دنیا جہان کے ہیڈ آف اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں انقرہ کے اندر, اور انقرہ میں ایرانی پہنچ گئے میزائل کندھے پہ رکھ کے. یار اسے کمال ہے, ویسے حد ہے یار. اور سیکورٹی جو ہے نا اس کی بھی ویسے میرا خیال ہے سلام ہے بھائی آپ کو. اچھا اس کے بعد اسے کہا جی کہ جو ایرانی تھے ان کو یہ تک پتا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کس ہوٹل میں رہ رہا ہے, کس عمارت کے اندر ہے, منزل کون سی ہے, ہاں جی, اور وہ فائر کرنا چاہتے تو کر دیتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایرانیوں کو کس نے روکا, کر دیتے. تو سب ایرانیوں کو تو یہ پتا نہیں تھا نا کہ ایئر فورس ون میں نہیں گیا ڈونلڈ ٹرمپ. ٹھیک ہے, ہم بات مان بھی لیں تو ایئر فورس ون پہ حملہ تو نہیں ہوا, وہ میزائل کدھر گیا کرنے والا, فوڈ ٹرک پہ بھی نہیں کیا انہوں نے. ہاں جی. اور C-32 جو تھا اس کے اوپر بھی نہیں کیا, اس پہ بھی نہیں کیا. ہم یہ مان لیتے ہیں ایرانیوں کو نہیں پتا تھا. یہ بیسیکلی نا اسرائیل جو ہے اور یہودی میڈیا جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یرکانا چاہ رہا, اس کا طرح نکالنا چاہ رہا. جیسے کسی بم بلاسٹ ہوا نا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو بندہ مارا گیا ہے اس کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا, جو زخمی ہے اس کو 50 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. تو ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جی کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے. اس نے کہا اس نے کہا کیا تم زخمی ہو؟ اس نے کہا نہیں زخمی تو نہیں ہو. اس نے کہا پھر کیوں پیسے دیے جائیں؟ کہتا جی میرا ترا نکلا تھا, بلاسٹ اتنا خوفناک تھا کہ میرا ترا نکل گیا تھا, لہٰذا کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی ملنا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس کا ترا نکل گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں زوہیر صاحب, اب آپ نے بات کی ہے شیطانوں کی, تو انہی کی خبر اگلی لے لیتے ہیں. انہوں نے فاسفورس سے حملہ کر دیا لیبنان, جنوبی لیبنان کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے, اور یہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا ہے. اس کے اندر آتش کی مادہ تھا ڈرون کے اندر, اور ساتھ ہی پھر انہوں نے فاسفورس کا چھڑکاؤ کیا. اس کے بعد 30 سے 40% جنوبی لیبنان کا جو حصہ ہے وہاں پہ آگ لگ گئی, اور ہر چیز وہاں پہ جلس گئی, تباہ ہو گئی. یہ جنگلات پورے کے پورے جلا دیے وہاں پہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ چھپی ہوئی ہے, یا درخت جو ہے نا اس کا تعلق حزب اللہ کے ساتھ ہے, اور وہاں پہ اس نے تباہی پھیر دی. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک علاقہ جس کے اندر پہلے سے ہی درخت نہیں ہے, اور وہاں پہ آپ باقی درختوں کو بھی جلا کے بالکل راکھ کر دیں. اور یہ ایک کرمنل افیکٹ ہے اور افینس ہے. میرا خیال ہے عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور نیتن یاہو جو ہے اس سے بلانا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہے, پہلے درخت ختم ہو گئے ہیں, دنیا کے اندر آکسیجن ختم ہو جائے, کوئی بھی کیمیکل میزائل یا بم یوز کرنا انٹرنیشنل لا کے خلاف. فاسفورس کا استعمال تو بہت زیادہ ممنوع ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے. لیکن اب اسرائیل سے اگر کوئی نہ پوچھے تو اس کا جواب کون دے گا؟ دنیا اندھی ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا. کوئی نہیں پوچھے گا. یہاں پہ طاقت کا اصول ہے, طاقت کا فارمولا. 1.5 لاکھ فلسطینی شہید کر دیا. آپ درختوں کی بات کر رہے ہیں یار, وہاں پہ غزہ میں کیا ہوا ہے؟ 3.25 لاکھ جو ہے نا یا زخمی ہیں یا پھر ہلاک ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. کوئی ایک عمارت نہیں غزہ کے اندر جو انٹیکٹ ہو. تو وہاں پہ دنیا نے کیا کر لیا اسرائیل کا؟ آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کے جسمانی حصوں پہ نام لکھ کے سوتی ہیں. اس کے جسم کے اوپر نام لکھ کے سوتی تھی کہ اگر یہ بم بلاسٹ ہوا, اس کے اوپر اٹیک ہوا تو چیتھڑے اڑ جائیں گے, تو کم از کم اس کو اکٹھا تو میں کر لوں گی سارے اعضاء کو. تو یہ ہے غزہ. وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کے اوپر دنیا نے کیا کر لیا؟ یہ آپ درختوں کو رو رہے ہیں یار. مطلب کیمیکل یوز ہو رہا ہے لیکن سب چپ ہے, کوئی بات سب چپ, کیونکہ اسرائیل کر رہا ہے, امریکہ کا بچہ کرنے دو. تندور بنا دیا اس نے دنیا کو. ٹھیک ہے جوہر صاحب, اب آگے چلتے ہیں. یہ خبر بھی موساد کے حوالے سے ہے, لیکن ایران پہ بہت سوالات اٹھاتی ہے. موساد چیف جو ہے, انہوں نے کہا جی, یہ خبر دی, انہوں نے کہا جی موساد کا چیف جو تھا نا وہ فوت ہو گیا ہے, اور سابق موساد کا چیف ہے اس کا نام یوسی کہون ہے. اور یوسی کہون صاحب جو ہے نا وہ جو فوردو کے اندر زیر زمین ان کا نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے اندر گیا ہے, 2-3 مرتبہ گیا اور وہاں پہ پراپر دیکھ کے آیا. یہ عجیب سی بات ہے یار, میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی عام آدمی ہوتا نا پھر یہ کہا جا سکتا تھا جس کی شکل نہیں جانتے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ IAEA کے ساتھ وہ چلا گیا ہو, لیکن وہ تو چیف ہے. دوسری بات یہ, موساد کا جو چیف ہے کیا وہ نیوکلیر ایکسپرٹ ہے؟ اگر تو نیوکلیر ایکسپرٹ ہے, 2016 سے 2021 تک یہ بندہ چیف رہا ہے, اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میں فردوں کی سائٹس پہ کئی دفعہ جا چکا ہوں. یہ اجیت دوول کی طرح جو کہتا ہے میں داتا دربار گیا تھا. یہ کیا بکواس ہے. اور جو کہانی سناتا ہے وہ ٹوٹل جھوٹی ہے, کیونکہ وہ کسی طرح اس کا تک ہی نہیں بنتا اس کے ساتھ. اجیت دوول 500 میل دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ انڈین ہے.
شکل پہ لکھا ہوتا ہے کہ مطلب مودی سے کوئی رشتہ ہے اس کا. اچھا چلیں جو صاحب اب اگلی خبر. ایرانیوں نے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا. ایرانی کہتے ہیں ہمیں ٹاسک مل گیا ہے کہ امریکہ کے اندر حملہ کرنا. پاسداران کے سینئر مشیر ہیں, ان کا نام ہے رضا نقدی صاحب. یہ نقدی جو ہوتے ہیں نا, منی کو کہتے ہیں. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں طاقت حاصل کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو جنگ ہے صدر کے یہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, اس کی صدارت کی مدت کے خاتمے تک جاری رکھنی چاہیے, تاکہ دشمن جو ہے نا آئندہ حملہ نہ کر سکے, اور امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا چاہیے, قیمت پے کرنی چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو میزائل جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں بنا رہے ہیں, اور ڈرونز اور میزائل جو ہمارے پاس بے تحاشا ہیں, اور ہم مزید سے مزید بناتے چلے جا رہے ہیں. اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے, اس نے کہا جی کہ پاسداران جو ہے اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا, ٹاس دیا گیا کہ اس نے اس جنگ کو امریکہ کی سرزمین تک لے کے جانا, دشمن کی سرزمین تک لے کے جانا, یعنی یہ امریکہ کے اندر حملے کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا خبر زیادہ خوفناک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو طویل کھینچیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم اس کو آپ کے گھر کے تک لے کے جائیں گے. شوہر صاحب وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم کئی سالوں تک جنگ لڑ سکتے ہیں. میزائل بنانے کی جو رفتار ہے وہ میزائل چلانے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اسی تعداد میں وہ ڈرون بنائی جا رہے ہیں. یہ چیز جو ہے نا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکی صدر کے ٹرم کے خاتمے تک بھی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے ایران کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جو پروڈیوسر صاحب کر رہے ہیں اشارے, لیکن آپ یقین نہ کریں بھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اگلی خبر. چوہر صاحب انڈیا کو جہاز بالکل نہیں اڑانے چاہیے. تھائی لینڈ سے ان کا جہاز اڑا, اور یہ مسافر بردار طیارہ ہے, اور جو پائلٹ صاحب انہوں نے شراب چڑھائی ہوئی تھی, تو ایک جہاز نے جہاز اڑا لیا, اور اس کے بعد اچانک جو نا 300 میٹر کی اس نے ٹائم ماری, تو لوگ جو تھے وہ بالکل, میرا خیال ہے ایک لطیفہ ہے نا, کوئی ایک بندے نے عالم دین سے مولانا سے پوچھا کہ یہ فرمائیے گا کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے سے شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھنی چاہیے, نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر تو شیر کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کا وضو قائم رہے تو آپ کو نماز جاری رکھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے جو 300 میٹر کی ڈائیو ہے اس کے بعد وضو تو کسی کا قائم نہیں رہا, اگر وہاں پہ کوئی مسلمان رہا تو, اگر ان کے اندر مسلمان بلکہ ہندو ہوا تو اس کا بھی نہیں رہا. تو بہرحال اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا پائلٹ صاحب کو, ان کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد تحقیقات ہوئی ہیں. تو یہ ہے جناب علی, میرا خیال ہے جہاز ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. بات آپ کی, یہ ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی, تھائی لینڈ سے ہی واپس آ رہے تھے. تھائی لینڈ آپ کو پتا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کس زوم میں ہوگا جناب, نشے میں انہوں نے جہاز چلا لیا. اب یہ تو نشے میں چلا رہا ہے, جو ان کے جہاز گرتے ہیں جنگی جہاز, وہ کون سے نشے میں ہوتے ہیں؟ بس ان کا مقدر خراب ہے یار. میں نے کہا شاید وہ مودی والا. نہیں یار, یہ اسے جہاز اڑا تو لیا تھا, اسے لینڈ کیسے کرنا تھا؟ یہی ہے بالکل. جب وہ جن دنوں میں پاکستان انڈیا کی جنگ بھی ہو رہی تھی نا, تو ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا تھا کہ انڈین پائلٹس نے کہا کہ ہمیں اڑانا تو سکھا دیا, لینڈ کرنا بھی سکھایا کرو. لینڈنگ تو پاکستان نے ٹھیک کروائی تھی ان کی سب کی, وہ ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا چوہر صاحب اب ہمارے پاس ہیں 2 خبریں اور. ٹھیک ہے, ایک تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹ؟ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا جی, ان کی گرفتاری کو 2 سال ہو گئے ہیں, اور آپ مقدر دیکھیں جنرل فیض حمید کا کہ ایک وقت تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جہاں رہتے ہوتے تھے وہاں پہ 500 میٹر تک کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی, اور آج بیچارے 2 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں. اور وہ پاکستان تحریک انصاف جس کے لیے انہوں نے اپنی جان, اپنا عہدہ, اپنا سب کچھ قربان کر دیا, وہ آواز تک نہیں اٹھا رہی. وہاں پہ بلکہ 2 ڈویژن ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو رن کر رہے ہیں, ان سب کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک آرمی جنرل تھا, وہ اپنا کام کرتا رہا, اس کے بعد ریٹائر ہو گیا, ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ البتہ جو بش بی بی کا سیکٹر ہے نا, وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کل کو ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ ایک ایسی ایگزامپل ہوگی جس کی وجہ سے پھر لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے نہیں. تو لوگوں کو کانفیڈنس جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن جنرل فیض حمید صاحب بیچارہ دیکھو 2 سال ہو گئے ہیں, اور لوگ اس کا نام تک بھول گئے, اور جو ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں, ان کی بیٹی ہے, اور ایک ان کی نواسی, صرف 3 لوگ ہیں ان کا. اور جو ان کے کورس میٹ ہے وہ بھی بھول گئے ہیں, ان کو وکیل بھی نہیں آتا, ان کے وکیل میاں اشفاق صاحب جو ہے نا وہ بھی مدت ہو گئی, وہ بھی نہیں گئے. ان کا ویسے جانے کا تک بھی نہیں بنتا, ظاہر ہے جنرل صاحب نے فیس بھی نہیں دی ہوگی ان کو. اب تو میرے خیال شاید وہ کنوکٹ بھی ہو گئے, وہ کنوکٹ ہو گئے نا, کیس تو ختم ہو گیا نا. تو ویسے ہو سکتا ہے کچھ اور کیسز ہیں اس کے لیے میاں اشفاق صاحب کو جانا چاہیے, پوچھنا چاہیے. ویسے پوچھیں گے ان سے کہ کیوں نہیں جا رہے. جنرل فیض حمید صاحب جی عبرت کی نشانی بن کے رہ گئے. جب آپ کریز سے باہر جائیں گے تو آؤٹ ہونے کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے بڑی ہمدردی ان سے, کیونکہ میں نے ان کا کروفر دیکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کیسا وقت تھا کہ جب سورج جو نا ان سے پوچھ کے نکلتا تھا کہ نکل آؤں, تو نکل جاؤ. اب ایسا نکلا ہے سورج کہ واپس ہی نہیں آ رہا. آپ سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, وہ ڈسکس کریں گے. بڑی مدت ہو, بڑی بات. ٹھیک ہے, اچھا صاحب ہمارے پاس 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کیا, بلوچستان کے اندر جو ڈیٹا ہے نا جی, وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہر اگست کے اندر یہ مسلح حملے کرتے ہیں یہ لوگ. 11 اگست کو کرتے ہیں, جو پرانی پوری ہسٹری جب نکالی گئی ہے. 14 اگست کے روز یہ ضرور حرکت کرتے ہیں, اور 26 اگست کو یہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے, پیٹرن ہے. اور اس مرتبہ یہ پہلا 11 اگست ہے کہ جس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک میسو لیول پہ آپریشن چل رہا ہے, جس کے اندر پیدل فورس
فوج بھی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز بھی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹس جو ہے امیجز وہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن انٹیلیجنس بھی وہاں پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 3 خودکش حملہ آور گرفتار ہو چکی ہے اب تک, جو یہ 11 اگست کو 14 اگست کو کچھ کرنا چاہتے تو اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 53 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی اداروں نے پکڑ لی ہیں, اور 5 بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں پکڑی ہیں. آج بھی جو سوراب کے اندر حملہ ہوا ہے, فضائی حملہ ہوا ہے, وہ ایک گاڑی کے اوپر کیا گیا جس کے اندر بارود بھرا ہوا تھا, اور اس سے خوددار لے کے جانا چاہتے تھے, وہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتے تھے. بالکل. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے اداروں کا کمال ہے, اور اسے داد دینی چاہیے پاکستان کے اداروں کو کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب ہمارے پاس جو صاحب لاسٹ خبر, میں تھوڑی سی چیز اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں ٹریفک رولس کی وائلیشن ہوتی ہے بہت زیادہ, اور ایک چیز اور ہوتی ہے رات کو اشارے, یا کسی ٹائم اشارے بند ہو جاتے ہیں, وہ جو اورنج اشارہ بار بار بلنک کر رہا ہوتا ہے, واچ اینڈ گو پہ ہوتے ہیں سارے. اس کے اندر ایک حادثہ ہوا ڈی چوک کے اوپر. ڈی چوک بڑا خوفناک ہوا ہے. ہاں جی, ایک موٹر سائیکل مڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل کے مڑتے ہی دوسری سائڈ سے ایک گاڑی آ رہی ہے. غلطی موٹر سائیکل کی اتنی ہے کہ وہ ذرا سا مطلب دیکھ کے اسے آنا چاہیے تھا. دوسری سائڈ پہ جو گاڑی والا ہے وہ اتنی تیزی سے آیا ہے کہ اس نے ٹائم ہی نہیں دیا. جہاں پہ بھی سگنلز ہوتے ہیں, وہ سگنل چل رہے ہو یا نہ چل رہے ہو, دنیا جہان کے اندر وہاں پہ گاڑیاں اپنی سپیڈ سلو کرتی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سگنل بلنک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری سائڈ سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ نہ بھی آ رہا ہو تو سگنل اگر آپ کے گرین بھی ہو تب بھی آپ کو سگنل پہ جا کے اپنی سپیڈ کم کرنی چاہیے. ہائی ویز تو ہے نہیں نا, یہ تو شہر ہے. میرا خیال ہے گاڑی والے کا بھی قصور ہے, موٹر سائیکل جو ہے نا یہاں پہ موت کے کنویں میں چلاتے ہیں, اور کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ ہیلمٹ نہیں استعمال کرتا. ہیلمٹ انہوں نے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے لیکن وہ ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے. دوسرے جو ٹریفک رولز ہیں نا ان کی کسی شخص کو ٹریننگ نہیں دی جاتی, اور نوجوان جو ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے جیسے میزائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں جان چلی گئی اس بیچارے کی, اور جو گاڑی ہے وہ بھی تباہ ہو گئی. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ کریں اور دوسرے کی پرواہ بھی کریں. جہاں جہاں موڑ ہوتے ہیں, جہاں جہاں سگنل ہوتے ہیں, پلیز اپنی سپیڈ کم کر لیا کریں. آپ نے کو مون پہ جا کے نہیں آپ نے اترنا, یہ زمین ہے, اور اگر فرض کریں 2-4-5 منٹ لیٹ بھی ہو جائیں گے کوئی قیامت نہیں آئے گی, کیونکہ آپ نے کام کوئی نہیں کرنا ہوتا. اپنی جان کی پرواہ کریں, دوسروں کی جان کی پرواہ. 5 منٹ لیٹ پہنچ کے بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا. کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جو صاحب اس میں ایک موٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں, جلدی پہنچ کے بھی کچھ نہیں کرنا. ہاں وہی والا جو, اچھا ٹھیک ہے. جو صاحب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب موٹر سائیکل پہ اکثر کیا آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا, آپ کو جلدی پہنچا دیں گے موٹر سائیکل پہ. اب جلدی فاصلہ تو برابر ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم اندر سے یوں چلے جائیں. وہ جو یوں ہوتا ہے اس کا مطلب آپ اتنی دفعہ اپنی جان کو رسک پہ ڈال کے جائیں گے. رسک پہ ڈالتے ہیں, اور دنیا کا کوئی کام آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہے. اگر کوئی قیمتی ہے تو وہ کر لیں, اور اگر وہ قیمتی نہیں ہے تو پلیز اپنی جان کی پرواہ کریں. انسان کا یہی کمال ہے کہ یہ اڈاپٹیبلٹی ہے اس کے اندر, اور سروائیول ہے, یہ سروائیو کرتا ہے. اور باقی جو دنیا سے ڈائنوسار سے ایسے بھی ختم ہو گئے ہیں جانور, اس لیے ختم ہو گئے ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکے. اپنی جو سروائیول کی انسٹنکٹ ہے اس کو برقرار رکھیں. آپ کے گھر پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. بالکل, ڈائنوسار کے بعد کسی مخلوق نے, عجیب مخلوق نے سروائیو کیا تو وہ نریندر مودی ہے. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.